बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द गेट्स ऑफ औतार्स। ये जो अबवाब अरबा हैं, चार दरवाज़े हैं, अबवाबुल वतद जिन्हें कहा जाता है इल्म नजूम की ज़ुबान में, कहकशां के मरकज़ पे चार ऐसे रूहानी दरवाज़े मौजूद हैं जो तवानाई, ताकत और क़ुव्वत का सरचश्मा समझे जाते हैं। इनमें पहला दरवाज़ा बुर्ज सौर यानी टॉरस का 15वां दर्जा है। दूसरा दरवाज़ा बुर्ज असद का 15वां दर्जा है। तीसरा दरवाज़ा बुर्ज आकरब का 15वां दर्जा है, जबकि चौथा दरवाज़ा बुर्ज दल्व का 15वां दर्जा है। इन चार अहम दरवाज़ों को अंग्रेज़ी में हेवन गेट्स कहा जाता है। इन्हें पार्ट ऑफ फॉर्च्यून कहा जाता है। ये सहाय मुस्सादत हैं। इन्हें मुबारक दरवाजे करार दिया गया है इल्म नजूम में। इन्हें गेट्स ऑफ औतार कहा जाता है और अरबी फ़ारसी इल्म नजूम में इसे वतद कहा गया, अबवाबुल वतद। अच्छा, इस वीडियो में चूँकि मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ जिसका ताल्लुक कुरान के साथ भी है, जिसका ताल्लुक फ़हम इस्लाम के साथ भी है, जिसका ताल्लुक उलूम माबादत तिबियात के साथ है, रूहानियात के साथ है, तसव्वुफ़ के साथ है और इस्लामी फ़लसफ़ा के साथ है। इस वीडियो में कोई फ़जूल, लंबी चौड़ी, लग़्व और बेकार गुफ्तगू नहीं होने वाली। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप इसे तवज्जो से समाअत फ़रमाएँगे, चूँकि ऐसी बातें आपको कम ही सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इल्म नजूम की रोशनी में इसका मुख्तसर सा इंट्रो करवा देता हूँ। किसी भी इंसान के पैदाइशी ज़ायचा का पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये बड़े अहम होते हैं और इन घरों में जो कवाकिब मौजूद हों वो बड़ी ज़बरदस्त ताकत और तवानाई के साथ आपको मुतासिर करते हैं। वो मस्बत असर भी हो सकता है, वो मनफी असर भी हो सकता है, चूँकि ये ज़ायचे का बहुत अहम एनर्जी पॉइंट होता है। अगर आप किसी इंसान को पहचानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि रूहानियत का दरवाज़ा इस इंसान पे कैसे खुलेगा और ये आलम बाला तक कैसे परवाज़ कर सकता है अपनी रूहानियत के साथ, अपनी जुस्तजू और अपनी रूह के साथ, ये कैसे बुलंदी, मकाम, उरूज और मर्तबा हासिल कर सकता है और इसका शऊर कितना बुलंद हो सकता है और ये कितनी मजबूत नीयत का मालिक है। तो ये गेट वे हैं हेवन में, कहकशां में, गैलेक्सी में, चार पॉइंट्स, ये उसकी निशानदेही करेंगे। तो ये हैं गेट्स ऑफ औतार। 15 डिग्री पे ये गेट्स पाए जाते हैं। ये 15 डिग्री बड़ी अहम है और कार्डिनल एक्वेनिकस और सोलेस्टिस पॉइंट्स के दरमियान मिडवे पॉइंट्स की नुमाइंदगी करते हैं। इन डिग्रियों को औतार के दरवाजे या डिवाइन औतार गेट्स के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, ये जादुई ताकत और आज़ाद रूहानी वजूद के मालिक हैं। इल्म नजूम की तारीख में इन डिग्रियों पे जो प्लैनेट आ जाए उसे गैर मामूली गिफ्ट समझा जाता है और मावराई ताकत का सरचश्मा समझा जाता है और ये इल्म नजूम की बड़ी अहम पॉइंट्स, अहम तरीन निशानियों में से है। इसके बारे में अरब उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। इसे पार्ट ऑफ अरेबियंस कहा जाता है, अरेबियन पार्ट्स कहा जाता है। इस पे मुनज्जिमीन का बड़ा इख्तलाफ भी मौजूद है, लेकिन मैं उन लंबी चौड़ी बहसों में, उन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहता। जो लुबे लुबाब आसान अल्फाज में मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ वो ये है कि औतार के ये जो चार दरवाजे हैं, अबवाबुल वतद हैं, ये बुर्ज सौर की 15 डिग्री, लियो की 15 डिग्री, स्कॉर्पियो की 15 डिग्री और एक्वेरियस की 15 डिग्री पे ये मौजूद हैं। इनमें से ये जायचा में फ़ाल भी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं
اور جب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس پہ بڑا کچھ نہ کچھ مثبت اثر ڈالتے ہیں، کچھ نہ کچھ منفی اثر ڈالتے ہیں، اور یہ انسان کی فکس شخصیت کی خصوصیات کو بنا دیتے ہیں، یا اسے مثبت بنا دیتے ہیں یا اسے منفی بنا دیتے ہیں۔ ان کا جو مثبت پہلو ہے، پازیٹیو ایفیکٹ ہے، یہ انسان کو پورے اعتماد بنا دیں گے، خود انحصار بنا دیں گے، وہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں، پرعزم ہوگا، اس کی توجہ، اس کی ارتکاز، اس کی یکسوئی وہ دائمی ہوگی، وہ بامقصد آدمی ہوگا، اس میں فہم و فراست کی پیداوارانہ صلاحیتیں ہوں گی، وہ قابل اعتماد ہوگا اور مستقل مزاج ہوگا۔ اگر منفی خصلتیں آ گئیں تو وہ ضدی ہوگا، ہٹ دھرم ہوگا، اور اپنا خیال بھی نہیں رکھے گا، کبھی وہ پرہیز نہیں کرے گا، کسی نظم و نسق کی پابندی نہیں کرے گا، کبھی کسی قاعدہ قانون کو تسلیم نہیں کرے گا، بغاوت پہ اتر آئے گا، وہ تنہا ہو جائے گا، وہ اکیلا ہو جائے گا، وہ ذہین تو ہوگا لیکن صرف اپنی ذات کے لیے، وہ اپنے بارے میں سوچے گا، خود غرض ہوگا، انا اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، اس میں ظلم بہت زیادہ ہوگا، وہ بے صبرا ہوگا، اس میں چڑچڑا پن ہوگا۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ٹورس کے 15 ڈگری پہ، 15 ڈگری پہ اگر آپ کے کوئی پلانٹ موجود ہے تو وہ بڑا اہم اثر ڈالتا ہے آپ کے زوڈائیکل سائن کے اعتبار سے، آپ کے سن سائن کے اعتبار سے، آپ کے مون سائن کے اعتبار سے۔ یہ گیٹ جو ٹورس ہے، اگر وہ آپ کے ذائچہ کے پہلے، چوتھے، ساتویں یا 10ویں میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کی زندگی پہ بہت بڑا گہرا اثر ڈال دے گا، کوئی نہ کوئی گیٹ کھول دے گا، اور وہ توانائی دے دے گا آپ کو، اور آپ کو بلڈوز کرے گا، پش اپ کرے گا، اور آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہاں اگر شمس آ جاتا ہے، مری آ جاتا ہے، پلوٹو آ جاتا ہے تو یہ آپ کو پرجوش بنا دے گا، اور آپ کو حقیقت پسند بنائے گا، اور آپ جس چیز کا ارادہ کریں گے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیو پہ مختصر بات کرتا ہوں۔ لیو کا جو فائر بال ہے، فائر بال، اس کے 15 ڈگری پہ اگر کوئی فکسڈ سٹار کے ساتھ کوئی پلانٹ آ جاتا ہے 15 پوائنٹ پہ، 15 ڈگری پہ، تو یہ آزادی اظہار رائے کے لیے آپ کو بڑا طاقتور بنائے گا، یہ آپ کو زبردست قسم کی طاقت، توانائی، انرجی دے گا، اور لوگ آپ کی قدر کریں گے، جہاں جائیں گے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آپ محفل انجمن کی رونق بن جائیں گے، آپ کی شخصیت ایک پاور ہاؤس کی طرح کام کرے گی، آپ شو مین بن سکتے ہیں، آپ کبھی بھی سخت سے سخت حالات میں خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہاں پہ پلوٹو ہوگا تو یہ تو اور زیادہ آگ کو بھڑکا دے گا، آپ پھر عام انسان نہیں ہیں۔ اس کے بعد اسکارپیو کی بات کرتے ہیں۔ اسکارپیو جو کہ ایک قسم کا ڈیپ ڈائیور ہے، جو غوطہ لگاتا ہے اور ڈائیو کرتا ہے۔ اگر اسکارپیو کے 15ویں درجے پہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اہم پلانٹ، تو یہ آپ کو گہرا، عمیق اور گہرائی میں سوچنے والا اور بے حد انتہا پسند بنا دے گا، اور جس کا اسکارپیو کا ہیون گیٹ کھلتا ہے، اسکارپیو گیٹ کھل جاتا ہے، ان کی زندگی میں بار بار تبدیلیاں آتی ہیں، اور جس چیز کا تصور کرتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک تتلی کی طرح پرفارم کرتے ہیں، ان کا سفر ہر وقت آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ان کی زندگی میں کافی ہوتا ہے۔ تو اچانک منظر عام سے یہ لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک عروج پہ آتے ہیں اور ایک مرتبہ انہیں پوری دنیا دیکھتی ہے۔ ایکویریس کا جو ہوادار قسم کا گیٹ ہے، یہ عالمگیر اجتماعیت کی نشانی ہے، اس میں جماعت ہے، تحریک ہے، نظم و نسق ہے، اس میں کسی بہت بڑی پارٹی کے ساتھ مل جانا، کسی انجمن کے ساتھ کام کرنا، کسی گروپ کے ساتھ متحرک ہو کے دنیا میں اپنا آپ منوانا، اور اگر اس کا کمبینیشن یورینس کے ساتھ یا نیپچون کے ساتھ ہو جائے تو اور بھی بڑا یہ پاورفل ہو جاتا ہے، یہ بڑے معنی خیز قسم کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ایکویریس گیٹ پہ خاص طور پہ کوئی پلانٹ آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑی پراسرار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے مافوق الفطرت محیر العقول کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگ روحانیت میں اگر قدم رکھیں تو پھر قدم یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں، یہ لوگ روحانی طور پہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، اور ان کے لیے روحانیات میں ترقی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔
اسٹرالوجی میں، علم نجوم میں، ان گیٹس آف اوتارز کا تعارف آسان لفظوں میں اس طرح بھی کروایا گیا ہے کہ جو ٹورس گیٹ ہے اسے بل گیٹ کہا گیا ہے۔ یہ یہاں پہ اگر اس پوائنٹ پہ کوئی پلانٹ آپ کے زائچہ میں آ جاتا ہے تو یہ آپ کو پش کرے گا اس پلانٹ کی پاور کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا گیٹ لیو گیٹ ہے، لیو لائنز گیٹ ہے، اور یہ ہیون کے دوسرے اہم ترین پوائنٹ پہ ہے اور گلیکسی میں بھی بڑے اہم پوائنٹ پہ ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں، آپ کے رائزنگ سٹار میں، آپ کے ایکسیڈنٹ ٹائم میں، سن سائن میں یا مون سائن میں، تینوں کو ذہن میں رکھیے، اگر لائنز گیٹ کے 15واں درجہ پہ کوئی کسی قسم کا پلانٹ آ جاتا ہے تو یہ آپ کو وہاں بہادر بنائے گا اور قوت جذب کشش انتہا درجہ کی پیدا کر دے گا۔ اسکارپیو کی بات کرتے ہیں، اسکارپیو کو ایگل گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پہلے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے اسکارپیو مرد کے حوالے سے، میں نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ میں نے بتایا کہ اسکارپیو کا نشان بچھو بھی ہے اور ایک نسر یعنی شاہین بھی ہے، دا ایگل۔ تو یہ ایگلز گیٹ ہے 15ویں ڈگری پہ، یہاں جو پلانٹ آئے گا بڑا پاورفل اثر دکھائے گا۔ پھر چوتھا گیٹ جو ایکویریس گیٹ ہے، اسے اینجل گیٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ روحانیت کا دروازہ ہے اور گارڈین اینجلز یہاں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 اور گیٹس بھی ہیں۔ اس میں جو ونٹر گیٹ ہے وہ کیپریکون کا گیٹ ہے، اس میں سپرنگ جو گیٹ ہے وہ ایریز کا گیٹ ہے، اس میں جو سمر گیٹ ہے وہ کینسر کا گیٹ ہے، اور جو لبرا گیٹ ہے وہ فال خزاں کا گیٹ ہے۔ تو یہ جو کیپریکون، ایریز، لبرا اور کینسر، یہ جو 4 گیٹس ہیں ان کا موسم پہ اثر پڑتا ہے، اور دوسرے جو 4 گیٹس ہیں، ٹورس ہے، لیو ہے، اسکارپیو ہے اور ایکویریس ہے، ان 4 گیٹس کا تعلق آسمان، عالم بالا اور روحانی ما فوق الفطرت امور کے ساتھ ہے۔ اب میں ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جس طرح یہ آسمان، یہ کائنات ایک بہت بڑی گھڑی کی طرح ہے، اسی طرح زمین پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پیچیدہ نظام قائم کر رکھا ہے جسے اہل عرفان، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام سمجھتے ہیں، اور اس نظام کو قرآن نے بیان کیا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس نظام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں آخر میں اس نظام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قرآن اور اسلام کی روشنی میں ان ہیون گیٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سنیے، اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو اسکپ کر دیجئے، آپ کی بہت مہربانی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو تھا وہ وتد والا تھا، اس کے پاس وتد تھے۔ وتد کہا جاتا ہے پہاڑ کو یا میخ کو یا ایسی چیز جو ٹھوک دی جائے، جو گاڑ دی جائے، کھونٹی وغیرہ، یا چوب یا کیل مجازن اسے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی اوتاد کہا، اور فرعون کو ذی الاوتاد کہا۔ اب ایک اشارہ دے رہا ہوں، ایلین ہے نا، فرانا، فارون، ایلینز ہیں، اور وہ ایلینز جو عالین سے آئے یا ہیون سے آئے اور انہوں نے احرام بنایا، یا اس سے پہلے جو آپ نے یوٹیوب پہ کافی ریسرچ کی ہوگی اور آج کی ماڈرن سائنس کی جو تھیسز ہیں اور تھیریز ہیں ان کو پڑھا ہوگا، اور ایپوکلیپسی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، تو آپ کو یہ علم ہوگا۔ اور سائنس فکشن سے اگر آپ کا لگاؤ ہے، گہرا تعلق ہے، یا ما فوق الفطرت، ما بعد الطبیعیات امور میں آپ کی دلچسپی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو فرعون تھے وہ ایلین تھے، اور یہ اہرام مصر اور اس کی تاریخ اور قبط اور اس کی جو تاریخ ہے، اس میں ایلینز کا بہت گہرا اثر ہے، خلائی مخلوق کا اس میں بہت کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو فرعون تھا وہ وتد والا تھا، یعنی اس کے پاس اوتاد تھے، اس کے پاس 4 کیل تھے یا میخیں تھیں، 2 سے تو زیادہ تھی نا، وتد کی جمع وتدین نہیں کہا گیا، اوتاد کہا گیا، 3 تھے یا 3 سے زیادہ تھے، اس کے پاس وتد تھے، اس کے پاس پہاڑ تھے، یا تو مجھے وہ مفسرین پہاڑ دکھائیں جو پہاڑ اس کے پاس تھے۔ کہا جاتا ہے جی 4 بڑے ستون تھے فرعون کے پاس۔ اچھا، منجمین نے، عارفین نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، مشائخ نے اور اہل اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ فرعون کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے 4 جانب 4 طرفین عطا فرمائی، یا جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے مجھے چیلنج کیا اور اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا،
اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندوں پہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں جانب سے حملہ کروں گا۔ تو چار سمتیں شیطان کے پاس ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اور انہی چاروں کونوں پہ فرعون کو بھی چاروں اوتاد پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اختیار دیا، کنٹرول دیا، قبضہ دیا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو، اپنے منکروں کو اور اپنے دین کے دشمنوں کو یہ طاقت دے رہا ہے اور ان پہ حجت تمام کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت اور توانائی نہیں دے گا؟ یہ سوچنے والا سوال، یہ سوچنے والا سوال ہے۔ تو امام شمس الدین سخاوی نے مقاصد حسنہ میں، اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات اولیاء کی پہلی جلد کے ابتدائی صفحات پہ صفحہ 70 سے آگے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اور خاص طور پہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اور دیگر تمام اجلاء صوفیاء نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا ہے کہ اوتاد جو وتد ہوتے ہیں، ہر دور میں چار حضرات ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق مغرب شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان میں ہر ایک کی ولایت کی ایک جہت ہے، ایک سمت ہے۔ ان کے صفاتی نام عبد الحی، عبد العلیم، عبد القادر اور عبد المرید ہیں۔ تو جس طرح ابدال ہوتے ہیں، نقبا ہوتے ہیں، نجبا ہوتے ہیں، اسی طرح زمین پہ چاروں سمتوں کے چار نواب ہوتے ہیں جو زمین پہ بسنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ طاقت اور تاثیر انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، تو بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ چار سمتیں میں نے ابلیس کو دی ہیں، اور ابلیس خود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاروں سمتیں مجھے دے دے، اور فرعون کو بھی چاروں سمتیں دی ہیں۔ تو جب وہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے، تو جو اس کے دوست ہیں اولیاء، کیا ان کو اس نے کچھ نہیں دیا؟ بس اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ تو زمین پہ کائنات کا نظام بھی اب جو اوتاد اربع ہیں، چاروں کونوں کے جو چار محافظ ہیں، ان کے سپرد ہے۔ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر حزب الشیطان موجود ہے تو حزب اللہ بھی موجود ہے، اور یہ کائنات ایک گھڑی کی طرح ہے۔ ہمارے ذائچے میں بھی یہ چار وتد موجود ہیں جو ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ اور شمس الدین سخاوی نے یہ لکھا ہے کہ ابدال سے بھی افضل ہیں جو 40 ابدال ملک شام میں ہوتے ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہت کچھ مروی ہے۔ نہج البلاغہ سے لے کے امام شمس الدین سخاوی کی مقاصد الحسنہ تک، اور تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے اس پہ بہت سی احادیث لکھی ہیں، جمع کی ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، ان کا اصل مسکن شام ہوتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ ان کو ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک وفات پا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ قائم مقام آ جاتا ہے۔ تو ابدال سے بھی افضل اوتاد ہیں۔ ابدال 40 ہوتے ہیں، اوتاد صرف اور صرف 4 ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک غوث یا قطب ہوتا ہے جسے فرد بھی کہا جاتا ہے، جسے امام مبین، امام حاضر بھی کہا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو اوتاد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا، پیچیدہ نظام کا، امور تقوینیہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی روحانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی روشنی میں روحانی علوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔